آپ میں سے کتنے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں؟ سارے، ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے. کتنے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں؟ تقریباً سارے. نوجوان تو سب استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ انٹرنیٹ پر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ خبریں سنتے ہیں؟ بابا ہی خبریں سنتے ہیں، باقی کو نہیں سنتا. ویری گڈ، شاباش. نوجوان بھی سنا کر. 14 مئی کو کیا ہوا تھا؟ جو ہونا سی ہو گیا. کیا ہوا تھا؟ ہاں کوئی پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. 14 مئی کو یروشلم شہر ایک مرتبہ پھر اسرائیل کا دارالخلافہ جو ہے وہ قائم کیا گیا. لوکا کی انجیل اور اس کا 21واں باب اس کی صرف 2 آیات جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. 24 میں، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں یروشلم تحقیق کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا. ہیکل تباہ ہو گئی. سارے اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ اس ملک سے نکال دیے گئے، اور 2000 سال تک وہ دنیا میں ذلیل و خوار اور بے حرمت ہوتے رہے، اور یروشلم شہر غیر قوموں کے پیروں تلے روندا جاتا رہا. مئی 14 1948 کو پاکستان 1947 میں بنا. مئی 14 1948 میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل نقشے پر ایک ملک کے طور پر، سلطنت کے طور پر جو ہے وہ ابھرا. اور ٹھیک 70 سال بعد، ٹھیک 70 سال کے بعد یروشلم شہر مئی 14 2018 میں اسرائیل کا دارالخلافہ جو ہے وہ قائم کیا گیا. کیا یہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو ظاہر نہیں کرتا؟ اس لیے آپ اور میں اس زمانے کے لوگ خوش قسمت ہیں، مبارک ہیں، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے خداوند کا کلام جو ہے وہ ہو بہو اسی طرح پورا ہوتا ہے. بریکنگ israelnews.com اور israel365.com جو انٹرنیٹ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ ان دونوں سائٹس پر رجسٹر ہوں، اور جب آپ رجسٹر ہوں گے ایوری ڈے، ہر روز آپ کو اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے بائبل کی ایک ایک آیت کے مطابق وہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، دیکھ سکتے ہیں. اسرائیل میں 30 مرتبہ ہیکل کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ جلد ہوا چاہتا ہے. اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یروشلم شہر اسرائیل کا دارالخلافہ نہ بنتا. جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم شہر غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. ہیکل تعمیر ہوا چاہتی ہے،
हैकल तामीर हो चाहती, किथे होएगी? एक तरफ वो है, एक तरफ वो है, डोम ऑफ रॉक है, मस्जिद अक्सा है, और फिर क्या होगा? मुकाशफा 11वां बाब, जो भी मैंने आपके सामने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, और मुझे असा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठ के खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। ये मुकाशफा जो है खुदावंद यीशु मसीह का यूहन्ना आरफ को यरूशलेम शहर के तबाह बर्बाद होने के बाद 70 ईस्वी के बाद 20 साल बाद 90 ईस्वी में ये कहा गया। उसको कहा गया यरूशलेम मकदस को नाप, हैकल को नाप, हैकल में के इबादत करने वालों को गिना। तो वहां तो कुछ भी नहीं था। ये आज के जमाने की बात है, और गौर करें, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप, उनका हालिया बयान था, और ये ऑफर दूसरी मर्तबा 2002 के बाद फलस्तीन को दूसरी मर्तबा ये ऑफर दी गई। ठीक है, इस्राइल, हम शहर यरूशलेम को ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम में तकसीम कर देते हैं। ईस्ट यरूशलेम जहां पर आपकी इबादत गाह या जो भी है वो आप आपका दारुल खिलाफा यानी फलस्तीन का, और वेस्ट यरूशलेम जो है बिल्कुल मुकाशफा 11 बाब और उसकी पहली 2-3 आयत। ये बातें आज हो रही है। यासर अराफात को यह ऑफर दी गई थी, उसने इनकार कर दिया, बात लटक गई। उस वक्त सऊदी अरब ने ऑफर दी थी, बात नहीं बनी, लेकिन अब फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये ऑफर दिया। टेम्पल इंस्टीट्यूट एक अदारा है इस्राइल में, जिसमें उन्होंने हारून की कहानत के मुताबिक लोग चुने हैं और उनको तैयार किया है कि जिस दिन हैकल बनेगी कुर्बानियां कैसे चढ़ाई जाए। उनका दावा है कि विद इन फ्यू वीक्स हम हैकल को खड़ा कर सकते हैं, और ये सारा सिलसिला जो है वो होगा, दोबारा जो है वो शुरू हो सकता है। डैनियल, भाई डैनियल की गल नहीं हो रही। डैनियल का सहीफा, उसका 9वां बाब और 24वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, और रोया और नबूवत पर मोहर और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। ये पेशगोई नबूकत नजर के जमाने में डैनियल को खुदावंद यीशु मसीह से बहुत साल पहले दी गई। उस वक्त भी हैकल नहीं थी, और उसको कहा गया कि तेरे लोगों के लिए, तेरे मुकद्दस शहर के लिए, उनके गुनाह, खताकारी और उनको दोबारा रास्तबाजी में कायम करने के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर हुए।
ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آخری حصہ جو ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگا۔ 70 ہفتے یعنی 490 سال میں سے 483 سال جو ہے وہ اس کی نبوت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے اور قربانی دینے کے وسیلہ سے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو گناہ کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ 70واں ہفتہ ابھی ہونا باقی ہے، تو 70ویں ہفتے سے 69ویں ہفتے اور 70ویں ہفتے کے درمیان کا حصہ غیر قوموں کی میعاد کا پیریڈ ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے یروشلم دوبارہ جب بحال ہوتا ہے، اسرائیل کا دارالخلافہ کے طور پر داؤد بادشاہ کے تخت کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ غیر قوموں کی میعاد بھی پوری ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70واں ہفتہ جب شروع ہوتا ہے، جس طرح بھائی رابرٹ نے بھی دعا کی اور ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے، جب وہ مصیبت کا دن شروع ہوتا ہے، مصیبت کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے۔ کلیسیا اٹھائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، پہلا تھسلونیکیوں اور اس کا 4واں باب، کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہم جو زندہ باقی ہیں، جو ہم سے پہلے چلے گئے ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے اور جلالی بدن میں بادلوں پر اٹھایا جائے گا، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ وہ اپنے قدسیوں کے ساتھ، اپنے فرشتگان کے ساتھ، اپنے کروبیوں کے ساتھ آتا ہے بادلوں پر تاکہ اپنی دھولن کو لے، اور پھر ابلیس کا وہ 70واں ہفتہ جو ہے اس کا نمائندہ جو ہے مخالف مسیح جو اپنا کام کرتا ہے۔ مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی اور اس نے بتایا، دکھایا کہ ایک چپ جو ہے پن کے حساب سے وہ یہاں پر رائٹ ہینڈ میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اندر جو سکن کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کر رہے ہیں، اور یہی آپ کا سارا کچھ۔ کوئی ضرورت نہیں کریڈٹ کارڈ لے کر گھومنے کی، کوئی ضرورت نہیں کیش لینے کی ضرورت ہے، بس وہ ہاتھ کی چپ جو ہے وہی سب کچھ کرے گی۔ مکاشفہ 13واں باب کی تکمیل اس طرح ہوا چاہتی ہے۔ یہ آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے، آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے، اور اگر آپ سوتے ہیں تو پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے نہیں۔ وہ آئے گا، وہ لے جائے گا، اور پھر لب دے رہے ہو جائے۔ غیر قوموں کی میعاد پوری ہوا چاہتی ہے۔ غور کریں، جب آپ متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل کا 21واں باب پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی یہ ساری باتیں آپ یاد کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وقت کا تو کسی کو نہیں پتا ہوا، بے شک، اور جب تک خدا کی بادشاہی کی منادی لوگوں تک نہ پہنچے، کونے کونے تک پہنچے، دنیا کے 200 ملکوں، 245 کے قریب
ملک ہیں اور چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، اور اس میں سے 18 ملک، صرف 18 ملک جو ہیں دنیا میں ہیں جہاں پر گڈین انٹرنیشنل کی خدمت نہیں ہے۔ اس میں سے ایران آپ کا پڑوسی، افغانستان 2400 کلومیٹر کا راستہ بارڈر جو ہے وہ ہمارے درمیان۔ خداوند نے ہمیں بوجھ دیا ہے کہ ہم ان ملکوں کی ذمہ داری لیں۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو یسوع مسیح کے لیے جیتنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم آسمان پر جائیں تو ہمارے سارے پاکستانی جو ہیں وہ آسمان پر ہوں، ہمارے ایرانی بھائی آسمان پر ہوں، ہمارے افغانی بھائی جو ہیں اوپر ہوں۔ میں تھرو آؤٹ پاکستان جب پھرتا ہوں تو جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 18ویں آیت میں ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ وہ عدالت کے اندر ہے، وہ سزا کے اندر ہے، اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ مکاشفہ 20ویں باب کی یاد ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا گیا اس کا حصہ آگ اور گندک کی چیز۔ کتنے آپ کے باسز جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، کتنے آپ کے ٹیچرز جو آپ اسکولوں پہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، کتنے آپ کے دوست، کتنے آپ کے آس پڑوس میں لوگ، کتنے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں۔ دعوے تو سارے ہی کر سکتے ہیں نا، سارے دعوے کر دو، اینج کر لو تو اینج ہو جائے گا۔ کوئی میرے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر۔ میں چمن کے بارڈر پر گیا، کوئٹہ سے چمن کے بارڈر پر ہم گئے، میرے ساتھ 1-2 گڈین تھے اور کرسچن ہاسپٹل کوئٹہ سے کچھ لوگ میرے ساتھ تھے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے کہا جی ہم صرف افغانستان کا یہ جو گیٹ ہے آپ کا سرحد کا، ہم وہاں پر جا کر دعا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سوری، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں وہاں جا سکتے۔ میں نے کہا چلو ہم وہیں پر ہاتھ رکھ کے وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں۔ تو وہ سیکیورٹی جو وہ فرنٹیئر کور کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا اب وہاں جانا چاہتے ہیں، اب ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم نے وہاں پر ان یسوع مسیح کے نام میں ان کے لیے دعا کی، اور پھر میں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو دیں۔ انہوں نے کہا جی جناب جاؤ، اور ہم نے انجیل جو ہے ایک انجیل ان سارے ساتھیوں کو جو ہے وہ دی۔ خدا کا کلام اس پاکستان میں زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ یہ زمین جو ہے وہ پتھریلی زمین تیار ہے، آؤ اور کیا کہنا چاہیے، خدا کے کلام کا بیج جو ہے وہ بو، جو راستے میں گرے، جھاڑیوں میں جائے، پتھریلی زمین میں جائے، لیکن ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے صبح بھی بیج بو، شام کو بھی بیج بو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے یہ بیج یا وہ والا بیج بار بار ہوگا یا دونوں ہی بار بار ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ خدا کے پاک روح نے پاکستان کی زمین کو تیار کر دیا ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے غیر قوموں کی میعاد پوری ہوا چاہتی ہے۔ ہر 3-4 منٹ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پوری دنیا میں خدا انجیل جو ہے وہ پکڑائی جاتی ہے۔ گڈین انٹرنیشنل کے حوالے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند کے لوگ ہمیں تیار کریں۔ خداوند نے
زمین تیار کی ہے خداوند کے لوگ ہمیں ملے تاکہ ہم افغانی زبان میں، پرشین میں، دری فارسی میں اور سندھی زبان میں 1 کروڑ کے قریب سندھی لوگ ہیں، وہ اپنی زبان میں اگر انجیل ہوگی تو پڑھنا زیادہ ان کو آسان ہوگا. ہم چاہتے ہیں جب روٹیاں پکاتے ہو تو آٹا گوانڈیاں دے گھروں لے ہو، اپنا ہی آٹا خرچ کرتے ہو نا. تو جب یہ زندگی کی روٹی ہم اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو پڑوسیوں سے جا کے پیسے لیں. 1 کروڑ 44 لاکھ کی انجیلیں جو ہیں وہ گڈن انٹرسٹ چھاپتا ہے 1.5 لاکھ کے قریب. اور ہم ابھی تک ایک مرتبہ پہلے ہم نے 18-20 لاکھ دیا تھا، اب پھر ہم 18-20 لاکھ 1 کروڑ 44 لاکھ میں آٹے سے لون بھی نہیں آئے گا. 18 لاکھ لوگوں کو زندگی کی روٹی دینے کی ذمہ داری آپ کی اور میری ہے، پاکستانیوں کی ہے. اس لیے کہ قومیں جو ہیں، اگر آپ زکریا کا سارا حوالہ پڑھیں، یوسایا کے سارے حوالے پڑھیں تو آپ غور کریں گے کہ کس طریقے سے ساری قومیں جو ہیں وہ اس جگہ پر عبادت کریں گی خدا ان کے پاس. صرف اپریل کے آخری ہفتے میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں افغانستان سے بہت سارے لوگ وہ اسرائیل گئے. اسی لیے انہوں نے کلیم کیا کہ ہم وہ جو اسرائیل کے قبائل لاسٹ ٹرائبز ہیں جو گم ہو گئے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں. یہ افریدی، یہ بنیامینی، یہ جدونی، آپ کو پتہ ہے نا یہ سیاست میں یہ بڑے وہ ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں. ان کی لنکیج جو ہے وہ ان 12 قبیلوں کے، اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہے. کیا ان کو خدا کے کلام کی ضرورت نہیں؟ دری فارسی ان کی زبان ہے، اس لیے کہ ساری قوموں میں خدا کا، غیر قوموں کا ٹائم پورا. آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں تو ٹوٹ جاؤں گا منو کی، نہیں تو نہ صحیح، نہیں گوانڈی جانا تو نہ جاؤ. ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں، لیکن خداوند نے آپ کو اور مجھ کو ایک ذمہ داری بخشی ہے. جب وہ آسمان پر جانے لگا تو وہ ایک جماعت تھی اس کے پاس، ہاں، زیتون کے پہاڑ پر 120 یا 150 کے قریب لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کیا کر رہی، اسی بات کے انتظار کر رہے تھے کہ جی، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے کہا، یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارے کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. اگر روح القدس تم پر نازل ہوا ہے، اگر روح القدس نے آپ کو چھوا ہے، اگر خدا کے بیٹے نے آپ کو چھوا ہے، تو پھر تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. تم گواہ ہو. اور اگر تم گواہی نہیں دیتے تو اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں سنڈے دے سنڈے. ہاں، اور 2 گھنٹے عبادت چ رہی دا، جوش نہ گیت گائی دا، جوش نہ واجہ بجائی دا، جوش نہ ڈھولکی بجائی دیے تے خدا دے نام جلال ہوئے. او تھینک یو لارڈ، وی پریز. جویں اتوں باہر نکلے تے جدو منڈے نو ڈیوٹی تے گئے سارا جلال اتھے ہی رہ گیا. ہلو، وہ جانا جے اتنے کئی کا لگتا دل نہیں کرتا جانتے ہو، گرمی لگتی ہے. پلیز یاد رکھیں
آپ اس کے گواہ ہیں. اور اگر جس طرح خدا نے حزقیل کو کیا کہنا چاہیے ذمہ داری دی تھی کہ تو اسرائیل کو کہہ, بدکار لوگوں کو کہہ, کیا کہہ کہ تو گناہ کرتا ہے اور تو مرے گا گناہ میں. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ بچ جائے گا, لیکن اگر تو کہے کہ گناہ میں تو مرے گا اور وہ توبہ نہیں کرتا, وہ مرے گا پر تو اپنی جان بچا لے گا. لیکن اگر تو اس کو نہیں بتائے گا, وہ تو مرے گا ہی اپنے گناہ میں, تو بھی مرے گا. اپنی ذمہ داری کو پہچانے. یسوع مسیح کی انجیل کو لے کر پہنچے پاکستان 22 کو. میں اکثر کا دیکھتا ہوں, ذرا غور کریں. جیوگرافی تو سارے آتی ہے, کئی انج نہیں پتا لگتا امریکہ کتنے ہوئے. سارے امریکہ کا ویسے پتا, باقی شہر کا نہیں پتا. اگر آپ گلوب کو دیکھیں, گلوب دنیا جو ہے نا, تو ایکویٹر ہے جو کہ مڈل کا راستہ ہے. ایک طرف پاکستان ہے جو 1947 میں قائم ہوا, اور بالکل اسی طرف اسرائیل قائم ہوا. دونوں ملکوں کو خدا نے برکت دی ہے, بڑی زبردست, بڑی زبردست. ہر طرح کا موسم, ہر طرح کا پھل, ہر طرح کی زمین, ہر طرح کی چیزیں. انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ادھر بھی, پاکستان میں بھی اور ادھر بھی. لیکن کچھ لوگ ابلیس کے قبضہ میں ہیں اور باقی لوگ خدا کے قبضہ میں. کبھی غور کیے؟ اور ہم جو آٹے میں لون ہیں, ہم جو نمک ہیں, ہم جو نور ہیں, اندھیرے میں جو نور ہیں, جو پہاڑ پر رکھا گیا ہے, اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے تو غیر قوموں کی میعاد جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہسٹوریکلی, ببلیکلی, پروفیٹیکلی یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں. اس لیے اب آپ کو اور مجھے تیار ہونا ہے. آئیں, خدا کا کلام لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتا ہے. انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. آپ غور کریں, وہاں پر مسیحی آبادی پچھلے 25-30 سال سے گیڈین کے حوالے سے جو منسٹری ہے اس کے ذریعہ سے 15 سے 25% مسیحی آبادی بڑھی ہے. ہاں, ڈیموگرافیکلی نہیں, پیدائشوں کے حوالے سے نہیں, بچے پیدا کرنے سے نہیں, بلکہ تبدیلی ہوئی ہے لوگوں میں, لوگوں میں تبدیلی ہوئی. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے وہاں پر سیف الدین ابراہیم جو ہے وہ چیف معلم ہے. انہوں نے درخواست کی کہ انجیلیں جو ہیں گیڈین جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے ہمارے مدرسے میں رکھے تاکہ ہم ان کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ کر سکیں. ابراہیم کو بھی, سیف الدین ابراہیم کو بھی دی گئی, اور اس نے 2-3 مہینے کے بعد جب اس کو انجیل کو پڑھ لیا تو اس نے کہا, گیڈین کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں اب جان گیا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات دینے والا ہے, اور اس کے وسیلہ سے ایک انجیل کے وسیلہ اس نے کہا کہ جب میں 5ویں جماعت میں تھا, جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا سنڈے اسکول میں ہیں, 5ویں جماعت میں تھا, مجھے یہ انجیل دی گئی تو میں گھر گیا, ہم غریب لوگ تھے, میں نے ماں کو دکھائی اور ماں نے کہا اوے یہ کتاب نہیں پڑھنا, تم کافر ہو جاؤ گے, اور اس نے وہ انجیل پھینک دی. لیکن اب آپ نے دی ہے, میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں اب سمجھتا ہوں کہ وہ ہے. اور اب وہ سیف الدین ابراہیم کے نام سے مسیحی نام لے کر انڈونیشیا کے مدرسوں میں خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ اور خدا کے بیٹا ہونے پر کو وہ ثابت کرتا ہے. اور 300 سے زیادہ علماء نے, مسلم علماء نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. یہ خدا کا کلام لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتا ہے. یہ غیر قوموں کا پیریڈ ختم ہوتا ہے. میں کل بتا رہا تھا اپنے بھائیوں کو
اللہ وسایا آپ کی کراچی سے ہے. آخو نا کہ انڈونیشیا کی گلیں سنا ساڑی بھی سناؤ. ہاں اللہ وسایا مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا. تو وہ ایک دن وہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے, وہ پھر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ پٹھان جو کتابیں لے کر بیٹھا ہے. اس نے کتابیں وہاں پر چن لی اور اس نے کہا جی یہ کتابیں مجھے دو. انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو کتابیں تول کے حساب سے دیتے ہیں, لیکن یار تول میں تھوڑا سا وزن کم ہے, اگر تم یہ کر دو تو چلو یہ بھی کلو شلو پورا ہو جائے گا, میرے پیسے بن جائیں گے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے, اگر کہو تو میں رکھ دوں. اس نے یہ چھوٹی سی کتاب رکھ دی, وزن پورا ہو گیا. وہ کتابیں لے کر جب اپنے کیا کرنا چاہیے مدرسے میں گیا تو اس کو تشویش ہوئی کہ یہ چھوٹی سی کتاب جس نے وزن پورا کر دیا یہ ہے کیا. اس نے وہ انجیل تھی اس نے پڑھا اور خداوند کے پاک روح نے اس کی زندگی میں کام کیا اور وہ مسیحی ہو گیا. اور اب وہ اور اس کی بیوی سوات میں خدا کی خدمت کرتا ہے. مسٹر ہورب کی کہانی میرے خیال ہم نے پہلے بھی بتائی تھی. سوری, عبداللہ اس کا نام تھا, اور یہ 4 سال کا تھا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ وومن کرسچن ہسپتال ملتان میں کیا کرنا چاہیے اس کی ماں داخل ہوئی تو وہ ان کے ساتھ تھا. تو جب ایز اے میٹر آف روٹین ہم کیا کرتے ہیں, ہم خداوند کا کیا کہنا چاہیے وارڈ پریچنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ انجیلیں جو ہیں ہر ٹیبل کے اوپر جب وہ رکھی جاتی ہے. سوری, اس کی ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی. جب اس کا باپ آیا تو اس نے سارا سامان اٹھایا اور اس سامان کے ساتھ یہ انجیل جو ہے چھوٹی یہ بھی ان کے گھر چلی گئی. جب یہ لڑکا غلام مصطفیٰ جب بڑا ہوا 14-15 سال کا ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے کونے میں کوئی کتاب پڑی ہے جس کی حالت کو اتنی اچھی نہیں ہے. اس نے اٹھایا, پڑھنا شروع کیا, اس کو سمجھ نہ آئی. وہ اپنے باپ کے پاس گیا کہ اور پاپا ہے کہ لکھے آئی. وہ کہتا اوے ہے کتاب نہ پڑھی وہ تم کافر ہو جائے گا. لیکن خداوند کا روح اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا, اور وہ پھر چرچ آف پاکستان میں کے آفس میں گیا اور وہاں پر اس نے مسٹر ناصر سے بات کی جو کہ گڈین تھے, اور انہوں نے اس کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. اور اب وہ کیمپس کروسیڈ کے ساتھ راول پنڈی کے باڑہ میں افغانیوں کے ساتھ کام کرتا ہے, اور خدا اس کے وسیلہ سے وہاں پر بڑا کام کر رہا ہے. آج کل ویسے وہ کراچی اور شام کو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو یوتھ کی میٹنگ کا اعلان ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات. خدا پاکستان میں کام کر رہا ہے, زمین تیار ہے, بیج بونے والے چاہیے. کہ ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں تاکہ خدا کا کلام لوگوں کے ہاتھ میں. کراچی کی آبادی جو ہے وہ سنا 3 کروڑ ہے. یاد رکھیں غیر قومیں جو ہیں وہ زور لگا رہی ہیں تاکہ آگے بڑھیں. ہم نے یہ انجیل لوگوں تک پہنچانی ہے, اور گرجیاں چ نہیں اپنے ہی جانے 2-2 10-10 انجیلاں نہیں دینیاں, آگے گوانڈیاں نو. بہت کہانیاں ہیں, پھر کسی وقت ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے. یاد رکھیں غیر قوموں کی میعاد پوری ہوا چاہتی ہے. یروشلم تیار ہو گیا ہے اور بہت جلد جو ہے خداوند اس دنیا میں آیا چاہتا ہے.